अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक ताज़ा तरीन कलाम पेश कर रहा हूँ। आज की तहरीर है, उम्मीद है आपको गज़ल पसंद आएगी। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम दर पर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ। साकी और रिंद मीना ओ सागर की दास्तां, साकी और रिंद मीना ओ सागर की दास्तां, आओ सुनाऊं मैं तुम्हें अंदर की दास्तां, आओ सुनाऊं मैं तुम्हें अंदर की दास्तां। साकी और रिंद मीना ओ सागर की दास्तां, आओ सुनाऊं मैं तुम्हें अंदर की दास्तां। वो थी कभी जो एक अचंभे की कहानी, वो थी कभी जो एक अचंभे की कहानी, है आज के हालात में घर घर की दास्तां, है आज के हालात में घर घर की दास्तां। वो थी कभी जो एक अचंभे की कहानी, है आज के हालात में घर घर की दास्तां। पहले ही जिंदगी से बड़े खौफज़दा हैं, पहले ही जिंदगी से बड़े खौफज़दा हैं। अब शेख जी सुनाएंगे महशर की दास्तां, अब शेख जी सुनाएंगे महशर की दास्तां। पहले ही जिंदगी से बड़े खौफज़दा हैं, अब शेख जी सुनाएंगे महशर की दास्तां। सालों की अरीज़ों पे यहाँ धूल अटी है, सालों की अरीज़ों पे यहाँ धूल अटी है। कुछ इस तरह है इश्क के दफ्तर की दास्तां, कुछ इस तरह है इश्क के दफ्तर की दास्तां। सालों की अरीज़ों पे यहाँ धूल अटी है, कुछ इस तरह है इश्क के दफ्तर की दास्तां। मीलों तवील हो चुकी रूदाद है तेरी, मीलों तवील हो चुकी रूदाद है तेरी। तूने कहा था तेरी है गज भर की दास्तां, तूने कहा था तेरी है गज भर की दास्तां। मीलों तवील हो चुकी रूदाद है तेरी, तूने कहा था तेरी है गज भर की दास्तां। अल्फाज में मुमकिन नहीं उसकी कोई तारीफ, अल्फाज में मुमकिन नहीं उसकी कोई तारीफ। कैसे सुनाऊं आँख के सागर की दास्तां, कैसे सुनाऊं आँख के सागर की दास्तां। अल्फाज में मुमकिन नहीं उसकी कोई तारीफ, कैसे सुनाऊं आँख के सागर की दास्तां। कुछ और है जो किस्साए राहगीर सुनो तुम, कुछ और है जो किस्साए राहगीर सुनो तुम। यकसर मगर है मुख्तलिफ राहबर की दास्तां, यकसर मगर है मुख्तलिफ राहबर की दास्तां। कुछ और है जो किस्सा राहगीर सुनो तुम, यकसर मगर है मुख्तलिफ राहबर की दास्तां। होता नहीं है हुस्न के आशिक पे कुछ असर, होता नहीं है हुस्न के आशिक पे कुछ असर। क्यों कर सुनाऊं हुस्न के मैं शर की दास्तां, क्यों कर सुनाऊं हुस्न के मैं शर की दास्तां। होता नहीं है हुस्न के आशिक पे कुछ असर, क्यों कर सुनाऊं हुस्न के मैं शर की दास्तां। कितने ही लोग रोज गुजरते हैं यहाँ से, कितने ही लोग रोज गुजरते हैं यहाँ से। कोई नहीं है जानता इस दर की दास्तां, कोई नहीं है जानता इस दर की दास्तां। कितने ही लोग रोज गुजरते हैं यहाँ से, कोई नहीं है जानता इस दर की दास्तां।
پڑھ لے گا اگر دیکھ مصور کی آنکھ سے، پڑھ لے گا اگر دیکھ مصور کی آنکھ سے، تصویر میں چھپی جو ہے منظر کی داستاں، تصویر میں چھپی جو ہے منظر کی داستاں، پڑھ لے گا اگر دیکھ مصور کی آنکھ سے، تصویر میں چھپی جو ہے منظر کی داستاں۔ میرا لہو تلاش کرو نظر میں اس کی، میرا لہو تلاش کرو نظر میں اس کی، روداد قتل ہے اسی خنجر کی داستاں، روداد قتل ہے اسی خنجر کی داستاں۔ میرا لہو تلاش کرو نظر میں اس کی، روداد قتل ہے اسی خنجر کی داستاں۔ میرا پیام لوٹ کے تھا لے گیا رقیب، میرا پیام لوٹ کے تھا لے گیا رقیب، الزام نہ دے سن لے پیغمبر کی داستاں، الزام نہ دے سن لے پیغمبر کی داستاں۔ میرا پیام لوٹ کے تھا لے گیا رقیب، الزام نہ دے سن لے پیغمبر کی داستاں۔ اس پہ نہیں برسی کبھی برسات محبت، اس پہ نہیں برسی کبھی برسات محبت، قصہ ہے قحط کا دل بنجر کی داستاں، قصہ ہے قحط کا دل بنجر کی داستاں۔ اس پہ نہیں برسی کبھی برسات محبت، قصہ ہے قحط کا دل بنجر کی داستاں۔ اشعار میں فیصل نے سبھی رقم کر دیا، اشعار میں فیصل نے سبھی رقم کر دیا، کیوں پوچھتے ہو اس کی چشم تر کی داستاں، کیوں پوچھتے ہو اس کی چشم تر کی داستاں۔ اشعار میں فیصل نے سبھی رقم کر دیا، کیوں پوچھتے ہو اس کی چشم تر کی داستاں۔ ساقی و رند مینا و ساغر کی داستاں، آؤ سناؤں میں تمہیں اندر کی داستاں۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ غزل کا جو مطلع ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ تو اس میں جو ظاہری جو ہوتی ہے چمک دمک اس کے متعلق ہے کہ انسان جو ہے وہ جب ساقی و رند مینا و ساغر میں کدے میں خانے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس میں عیاشی اور اس قسم کی چیزیں اس کی ذہن میں آتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں انسان جو ہے وہ غم سے نڈھال ہو کے تو وہ اس طرف کا رخ کرتا ہے۔ اور ساقی کی بھی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، رند کی اپنی کہانی ہوتی ہے، مینا و ساغر کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ تو انسان کی جو پرسیپشن ہے، وہ جو اس کا خیال ہوتا ہے اس جگہ کے بارے میں، وہ بہت مختلف ہو سکتا ہے اصل کہانی سے۔ تو اسی طرح یعنی یہ ایک طرح کی تشبیہ استعمال کی تھی۔ بہت سے لوگ، بہت سے ماحول ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ظاہری چمک دمک آن بان نظر آتی ہے، لیکن اندر سے وہ ادھر کے حالات بہت مختلف، بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو شعر اس طرح تھا کہ ساقی و رند مینا و ساغر کی داستاں، آؤ سناؤں میں تمہیں اندر کی داستاں۔ ساقی و رند مینا و ساغر کی داستاں، آؤ سناؤں میں تمہیں اندر کی داستاں۔ اگلا جو شعر ہے وہ آج کل کے حالات سے متعلق ہے کہ بہت تبدیل ہو چکے ہیں حالات۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو چیزیں بہت حیرانی کی، اچنبے کی باعث ہوتی تھیں، وہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ تو اس کے متعلق تھا کہ وہ تھی کبھی جو ایک اچنبے کی کہانی، وہ تھی کبھی جو ایک اچنبے کی کہانی، ہے آج کے حالات میں گھر گھر کی داستاں، ہے آج کے حالات میں گھر گھر کی داستاں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک اس سے متعلق ہے کہ بعض اوقات بعض
لوگ جو ہوتے ہیں علماء دین ہوتے ہیں وہ جو ہے محشر جو ہے جو حساب کا دن ہے اس کی جو ہے وہ جب کہانی سناتے ہیں تو دل بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس کی منظر کشی ایسی ہوتی ہے کہ انسان خوف سے جو ہے لرز جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ پہلے ہی زندگی سے بڑے خوف زدہ ہیں، پہلے ہی زندگی سے بڑے خوف زدہ ہیں، اب شیخ جی سنائیں گے محشر کی داستاں، اب شیخ جی سنائیں گے محشر کی داستاں، پہلے ہی زندگی سے بڑے خوف زدہ ہیں، اب شیخ جی سنائیں گے محشر کی داستاں۔ اگلا جو ہے وہ عشق کا ایک فرضی دفتر ہے اگلے شعر میں، جس میں عریضے جو ہوتے ہیں وہ عریضہ کہتے ہیں، جس طرح عرضی ہوتی ہے اسی کا ایک لفظ ہے، ایک مترادف ہے، جس میں یعنی جو دفتروں میں عموماً جمع کرائی جاتی ہیں فائلیں، اس کو کہتے ہیں، جس میں کسی نہ کسی کام کے لیے کوئی نہ کوئی عرضی ہوتی ہے، کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ تو جو عشق کا دفتر ہے اس میں اس طرح کی اپلیکیشنز کے انبار لگے ہوئے ہیں اور اس پہ سالوں کی مٹی اٹی ہوئی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ سالوں کی عریضوں پہ یہاں دھول اٹی ہے، سالوں کی عریضوں پہ یہاں دھول اٹی ہے، کچھ اس طرح ہے عشق کے دفتر کی داستاں، کچھ اس طرح ہے عشق کے دفتر کی داستاں، سالوں کی عریضوں پہ یہاں دھول اٹی ہے، کچھ اس طرح ہے عشق کے دفتر کی داستاں۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ میری چھوٹی سی کہانی ہے، وہ یہ کہہ کے شروع کرتا ہے اور کہانی بہت لمبی ہو جاتی، تو اس سے متعلق ہے کہ میلوں طویل ہو چکی روداد ہے تیری، میلوں طویل ہو چکی روداد ہے تیری، تو نے کہا تھا تیری ہے گز بھر کی داستاں، تو نے کہا تھا تیری ہے گز بھر کی داستاں۔ اگلا جو شعر ہے کہ وہ تعریف ہے، آنکھوں کی تعریف ہے محبوب کی، کہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک سمندر ہے، گہرائی ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، الفاظ میں ممکن نہیں اس کی کوئی تعریف، الفاظ میں ممکن نہیں اس کی کوئی تعریف، کیسے سناؤں آنکھ کے ساگر کی داستاں، کیسے سناؤں آنکھ کے ساگر کی داستاں۔ اگلا جو شعر ہے وہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے تو اس قافلے میں جو سفر کرنے والے راہگیر ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ نظریہ، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، جو نقطۂ نظر ہوتا ہے، جو کہانی ہوتی ہے بہت مختلف ہوتی ہے اس سے جو کہ راہبر ہوتا ہے کارواں کا راہبر جو ہے وہ اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے، اس کی کہانی مختلف ہوتی ہے، یعنی ایک تشبیہ ہے جو ملکی حالات پہ بھی اکثر پوری اترتی ہے کہ ملک کا جو رہنما ہوتا ہے، ملک کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ اس کی سوچ جو ہے بعض اوقات مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو داستان ہوتی ہے، جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے بہت مختلف ہوتا ہے عوام سے۔ تو اس کے متعلق یہ شعر تھا کہ کچھ اور ہے جو قصہ راہگیر سنو تم، کچھ اور ہے جو قصہ راہگیر سنو تم، یکسر مگر ہے مختلف راہبر کی داستاں، یکسر مگر ہے مختلف راہبر کی داستاں۔ اگلا جو شعر ہے وہ حسن کے عاشق پہ ہے کہ حسن کے عاشق کو جو بھی کہہ لو، جو بھی سنا دو، وہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ہوتا نہیں ہے حسن کے عاشق پہ کچھ اثر، ہوتا نہیں ہے حسن کے عاشق پہ کچھ اثر، کیوں کر سناؤں حسن کے میں شر کی داستاں، کیوں کر سناؤں حسن کے میں شر کی داستاں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک
فرضی دروازے سے متعلق ہے کہ بہت سے لوگ اس دروازے سے آتے جاتے ہیں، گزرتے ہیں روز، لیکن اس دروازے کی کہانی کوئی نہیں جانتا۔ تشبیہ ہے ایسے لوگوں سے متعلق ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور روز جو ہے بہت سے لوگ ان سے جو ہے کچھ نہ کچھ فیض، کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس شخص کی کہانی کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص خود کن حالات سے گزر چکا ہے۔ تو اس تشبیہ یہاں پہ میں نے وہ دروازے کی استعمال کی تھی کہ کتنے ہی لوگ روز گزرتے ہیں یہاں سے، کتنے ہی لوگ روز گزرتے ہیں یہاں سے، کوئی نہیں ہے جانتا اس در کی داستاں، کوئی نہیں ہے جانتا اس در کی داستاں، کتنے ہی لوگ روز گزرتے ہیں یہاں سے، کوئی نہیں ہے جانتا اس در کی داستاں۔ اگلا شعر جو ہے وہ آرٹسٹ سے متعلق ہے کہ اگر کسی بھی فنکار کے آرٹ کو آپ نے سمجھنا ہو تو اس کی آنکھوں سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ مصور ہے تو اس کی جو تصویر اس نے بنائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح باقی فنون لطیفہ ہیں، جو بھی کریشن ہے کسی بھی آرٹسٹ کی، اس کو سمجھنے کے لیے اس آرٹسٹ کے نظر سے، اس کے جو ہے نقطۂ نگاہ سے، اس کے ذہن سے اس کو چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پڑھ لے گا اگر دیکھ مصور کی آنکھ سے، پڑھ لے گا اگر دیکھ مصور کی آنکھ سے، تصویر میں چھپی جو ہے منظر کی داستان، تصویر میں چھپی جو ہے منظر کی داستان، پڑھ لے گا اگر دیکھ مصور کی آنکھ سے، تصویر میں چھپی جو ہے منظر کی داستان۔ اگلا جو شعر ہے وہ وہی جو شاعری میں ہوتا ہے کہ نظروں سے قتل ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق ہے کہ اب جب کسی انسان کا قتل ہوتا ہے تو اس قتل کی کہانی اور جس آلے سے اس کا قتل ہوتا ہے اس آلے کی کہانی ایک ہوتی ہے، بیکاز ایک ہی واقعے سے منسلک ہوتے ہیں دونوں۔ تو اس کو استعمال کیا شعر میں کہ میرا لہو تلاش کرو نظر میں اس کی، میرا لہو تلاش کرو نظر میں اس کی، روداد قتل ہے اسی خنجر کی داستان، روداد قتل ہے اسی خنجر کی داستان، میرا لہو تلاش کرو نظر میں اس کی، روداد قتل ہے اسی خنجر کی داستان۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک بعض اوقات لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مجھے تم نے پیغام نہیں بھیجا، آج کل جو میسیجز ہوتے ہیں کہ میسیج نہیں بھیجا، کچھ یہ سب جو چلتا رہتا ہے زندگی میں، تو اس کے متعلق ہے کہ جو میں نے تجھے پیغام بھیجا تھا وہ رقیب نے لوٹ لیا، پیغمبر سے جو پیغام لے کے جا رہا تھا اس سے میرے رقیب نے وہ میرا پیغام جو تیرے لیے تھا وہ چھین لیا، تو مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے تجھے پیغام نہیں بھیجا۔ تو پیغمبر کی جو کہانی ہے وہ سن تاکہ تجھے اصلیت کا پتہ چلے۔ میرا پیام لوٹ کے تھا لے گیا رقیب، میرا پیام لوٹ کے تھا لے گیا رقیب، الزام نہ دے سن لے پیغمبر کی داستان، الزام نہ دے سن لے پیغمبر کی داستان۔ اگلا جو شعر ہے وہ دل کی بنجر زمین سے متعلق ہے کہ اس بنجر زمین کی کہانی جو ہے وہ ایک قحط کا قصہ ہے، کیونکہ اس زمین پہ محبت کی برسات کبھی نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ اس پہ نہیں برسی کبھی برسات محبت، اس پہ نہیں برسی کبھی برسات محبت، قصہ ہے قحط کا دل بنجر کی داستان، قصہ ہے قحط کا دل بنجر کی داستان، اس پہ نہیں برسی کبھی برسات محبت، قصہ ہے قحط کا دل بنجر کی داستان۔ جو اگلا شعر ہے وہ آخری شعر ہے اس غزل کا، مقطع ہے جس میں میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اشعار میں جو ہے وہ ساری کہانیاں لکھی ہوئی،
تو مجھ سے جو لوگ فرضی ہے، ایسا اصل میں نہیں، لیکن وہ یعنی یہ اس میں یہ ہے کہ مجھ سے وہ چیزیں پوچھنے کی بجائے شاعری پڑھو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اشعار میں فیصل نے سبھی رقم کر دیا، اشعار میں فیصل نے سبھی رقم کر دیا، کیوں پوچھتے ہو اس کی چشم تر کی داستاں، کیوں پوچھتے ہو اس کی چشم تر کی داستاں۔ اشعار میں فیصل نے سبھی رقم کر دیا، کیوں پوچھتے ہو اس کی چشم تر کی داستاں۔ جی تو یہ تھی غزل، امید آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے لطف لیا ہوگا۔ اب اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔